अब फील्ड मार्शल प्यारे शाहजी जनरल आसिम मुनीर साहब के पास कौन सा रास्ता बचा है कि वो पाकिस्तान के महबूब जनरल बन जाएं, उनसे लोग प्यार करने लगें। क्या ये मुमकिन है? हाँ, ये मुमकिन है। और इस तरह प्यार जिस तरह लोग इमरान खान से करते हैं, अब वो कैसे हो सकता है? बहुत आसानी से। महज चंद माह में सूरत हाल ऐसी हो सकती है कि हर तरफ लोग उनके लिए दुआएं कर रहे हों। सवाल ये पैदा होता है कि कैसे? मगर पहले एक गुजारिश है, और वो ये गुजारिश है कि आपने इसको गौर से सुनना है। पाकिस्तान के हालात ख़राब क्यों हैं? एक वजह है सरमाए का फरार। महज दुबई में पाकिस्तानियों का 100 अरब डॉलर पड़ा है। तफसील में नहीं जाते, लेकिन अंदाज़ा लगाइए तमाम खलीजी ममालिक, इसके अलावा मलेशिया, सिंगापुर, यूरोप, अमेरिका और कनाडा वगैरह में पाकिस्तान से लूटा हुआ कितना पैसा मौजूद होगा। 100 अरब डॉलर्स तो सिर्फ दुबई में है। और इस वक्त हाल क्या है? एक अरब डॉलर के लिए हम लोगों के तरले करते फिर रहे हैं और अगले कहते हैं माफ़ करो बाबा। कर्ज फर्ज करते हैं कि हमारे प्यारे शाहजी तय करते हैं कि वो ये पैसा वापस लाएंगे। एजेंसियों के पास सारा रिकॉर्ड और सारी मालूमात पड़ी होती हैं। कोई इतना मुश्किल काम नहीं। कानूनी पेचीदगियों से हटकर मोहम्मद बिन सुलेमान फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। लोगों को बुलाकर कहते हैं कि आप पैसा वापस लाएं, टैक्स दें, कोई आपको हाथ नहीं लगाएगा। शाहजी के पास डंडा है, ताकत है, आईनी तहफ़्फ़ुज़ भी है, ताहयात इस्तिस्ना भी है। अगर वो ये करना चाहें तो कोई ताकत उनको नहीं रोक सकती। अगर वो ये रास्ता अख्तियार करते हैं तो महज चंद माह में कुछ अरब डॉलर्स तो पाकिस्तान में आ ही जाएंगे। डूबती हुई मैशत में जान पड़ जाएगी। कारोबार का पहिया चल पड़ेगा। नाउमीदी उम्मीद में बदलना शुरू हो जाएगी। करोड़ों लोग उनके लिए दुआएं करने लगेंगे। एक सिलसिला चल पड़ेगा। ये हुआ कहानी का एक रुख। अब दूसरे रुख पर बात करते हैं। हमारे प्यारे शाहजी का सबसे बड़ा मसला इमरान खान है। जब शाहजी इस रास्ते पर चलना शुरू हो जाएंगे तो बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि यही रास्ता इमरान खान का भी है। जब मंजिल एक हो जाएगी तो गलत फहमियाँ दूर होना शुरू हो जाएंगी। खून को खून से नहीं पानी से धोया जाता है। अवाम उनकी गलतियां माफ़ कर सकती हैं। थोड़े ही अरसे में मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी एक फुलादी दीवार की तरह उनकी पुश्त पर खड़ी होगी। आज की दुनिया में शाहजी को एक सियासी चेहरा चाहिए होगा। इमरान खान के अलावा और कोई ऐसा नहीं जो ये सियासी चेहरा बन सके। शाहजी डंडा थामे रहें और इमरान खान सियासत और बैनुल-अक़वामी तल्लुकात का मैदान। ऐसी सूरत में जीतने के लिए एक दुनिया पड़ी होगी। आईनी तौर पर 2030 तक तो शाहजी अपनी कुर्सी पर मौजूद रह सकते हैं। हालात के मुताबिक मुमकिन है कि वो मजीद भी रह जाएं। इस बारे में इस वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता कि 5 साल कोई छोटा अरसा नहीं होता। सियासत में दोस्त दुश्मन नहीं होते, हलीफ होते हैं या मुखालिफ। शाहजी के लिए अपने हलीफ बदलने का वक्त आन पहुंचा है। फर्ज करें अगर वो इस रास्ते पर नहीं चलते तो आज नहीं तो कल नवाज शरीफ या जरदारी की कोई ना कोई साजिश कामयाब होकर रहेगी। साजिशों की बू इस वक्त भी फिजाओं में महसूस की जा सकती है। शाहजी के लिए मुश्किलात बढ़ते ही चली जाएंगी, कम न होंगी। लेकिन अगर शाहजी पाकिस्तान के लिए खड़े हो जाते हैं तो उनका पहला कदम ही जीत की तरफ होगा, हकीकी कामयाबी की तरफ
حقیقی کامیابی کی طرف کامیاب ہو گئے تو سبحان اللہ، کامران نہ بھی ہوئے تو تاریخ میں امر ہو جائیں گے کہ انہوں نے توبہ کی اور اصلاح کی کوشش بھی کی۔ اس راہ پر ان کے لیے جیت ہی جیت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وقت کم رہتا جا رہا ہے، شاہ جی اس بارے میں کچھ نہ کچھ تو سوچ رہے ہوں گے، لیکن واضح طور پر فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ انہیں اب جلد فیصلہ کرنا ہوگا۔ پاکستان کو آگے بڑھنا ہے تو راستہ کچھ اسی طرح کا ہوگا۔ اگر شاہ جی یہ نہیں کرتے تو کوئی اور کرے گا۔ اس ضمن میں مزید گزارشات بھی پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن پھر کبھی۔ سوال بس اتنا ہے کہ کیا یہ خوش نصیبی شاہ جی کے حصے میں لکھی ہے یا نہیں لکھی، یا یہ خوش نصیبی کسی اور کے حصے میں لکھی ہے؟ کروڑوں انسانوں کی دعائیں یا بد دعائیں؟ شاہ جی ہمت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ سوال یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ آج 31 دسمبر 2025 ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ آج بدھ کا دن ہے، 2025 کا یہ آخری دن ہے۔ اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ جتنے دکھ 2025 ہمیں دے کر گیا ہے، جتنی گھٹن ہمیں 2025 نے دی ہے، اس سے اس قوم کی جان چھوٹ جائے۔ اور جو میرے ویورز کو خدا نخواستہ تکلیف آئیں، بیماریاں آئیں، آزمائشیں آئیں، اللہ پاک ان کو آزمائشوں کو، ان بیماریوں کو، ان تنگیوں کو ختم کر دے اور نیا سورج آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ خوشیاں لائے۔ کچھ تازہ ترین جو ہے وہ خبریں، کچھ وائرل ٹویٹس، کچھ بیانات آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں۔ اکثر ویورز پوچھتے ہیں کہ محمد بن سلمان فارمولہ کیا تھا، تو میں مختصراً آپ کو بتا دیتا ہوں کہ شہزادوں نے لوٹ مار مچا رکھی تھی، لوٹ مار۔ محمد بن سلمان سے جتنے بھی اختلافات ہوں، انہوں نے بہرحال ڈسپلن قائم کیا ہے۔ انہوں نے ایسا کیا کہ ایک 5 سٹار ہوٹل میں جتنے بھی شہزادے تھے، شہزادے، ان سب کو ایک 5 سٹار ہوٹل میں بند کر دیا۔ نہ صرف ہوٹل میں بند کیا بلکہ وہاں بیڈ بھی نہیں تھے، نیچے گدے لگائے ہوئے تھے شہزادوں نے، اور اس پہ انہوں نے اے سی بھی بند کر دیے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ عرب شہزادے، گدے، اے سی بند، تو کیا حالت ہوگی۔ اور کہا جاتا ہے کہ 100 ارب ریال تقریباً 15 دنوں میں محمد بن سلمان نے ان شہزادوں سے نکلوائے۔ ظاہر ہے وہ ان کے اپنے ہی تھے، کوئی چچا کا بیٹا تھا، کوئی پھوپھی کا بیٹا تھا، کوئی خالہ کا بیٹا تھا، سارے شہزادے تھے۔ 100 ارب ریال، سمپل سا فارمولہ ہے، یقین کریں، سمپل سا فارمولہ ہے، کوئی کچھ نہیں۔ یعنی سارے غیر قانونی کام ہو رہے ہیں، غیر آئینی کام ہو رہے ہیں، تو یہ کام بھی صحیح۔ بہرحال کچھ خبریں آپ کے، یہ فارمولہ تھا محمد بن سلمان کا۔ اس سے پہلے کہ آپ کے سامنے کچھ خبریں رکھوں، آپ سے وہی گزارش ہے کہ آپ لوگ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ سبسکرائبرز ہیں تو آپ لوگ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، پیغام پہنچائیں ہمارا، اور اس کے علاوہ کوئی پیارا سا کمنٹ کریں، اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ ویڈیو کو پورا دیکھنے کی کوشش لازمی کیا کریں۔ اگر ایک دفعہ کلک کیا ہے اور ویڈیو میں کچھ نہیں ہے تو پھر کبھی نہ دیکھا کریں، لیکن جب کلک کیا کریں تو ویڈیو پوری دیکھا کریں، بے شک آواز بند کر دیا کریں۔ دلچسپ خبر سے آغاز کریں گے۔ ایک افریقی ملک ہے گھانا، تقریباً زیادہ آبادی اس کی مسلمان ہے۔ وہاں پہ ایک شخص نے نوح علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کر دیا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، کہ وہ نوح علیہ السلام ہیں۔ یہاں پہ اس نے بس نہیں کی، اس نے کشتیاں بھی تیار کرائیں، کشتیاں بھی تیار ہو گئیں، اور اس نے دعویٰ کیا کہ 25 دسمبر کو جو دنیا ہے وہ تباہ ہو جائے گی، اور جو لوگ میری کشتی پہ سوار ہوگا وہ لوگ بچ جائیں گے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس معاملے میں اس نے کروڑوں روپیہ اکٹھا کیا۔ پھر آپ جانتے ہیں ہر جگہ پہ ضعیف العقیدہ لوگ موجود ہیں، اور خاص کر مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ ان میں زیادہ ہیں۔ بہت سارے لوگ جمع ہو گئے اور اس نے کروڑوں روپیہ اکٹھا بھی کر لیا۔
फिर बहरहाल हुकूमत को होश आया, हुकूमत ने उसको गिरफ्तार किया। बड़े फटे पुराने कपड़े थे, मैंने वीडियो देखी है, उसकी लतरोल हुई और वो जो कश्तियाँ उसने तैयार कर रखी थी उन कश्तियों को जो है वो आग लगा दी गई। ये खबर थी घाना से कि ये भी हो रहा है कि जिसने बचना है वो उसकी कश्तियों पे सवार हो जाए। उसके बाद जो अगली खबर है, कल बैरिस्टर गौहर, मैंने आपको बताया कि इस बंदे से बड़ी उम्मीदें थी क्योंकि ये बुनेर से ताल्लुक़ रखता है। बुनेर के पठानों की तारीख आप पढ़ें और इसको 1 लाख से ज़्यादा वोट पड़ा। वैसे ये काउंसलर भी बनने की अहलियत नहीं रखता क्योंकि वकील है। तो इन्होंने कल बड़ा फुसफुसा बयान दिया है कि जी 2025 हम पे बड़ा सख्त था, सजाएं थी और 2025 में भी उम्मीद नज़र नहीं आ रही और हम मुज़ाकरात की भीख मांगते हैं। सवाल ये है कि ये चेयरमैन दिन में 15 दफ़ा क्लीन शेव करने वाला चेयरमैन और बड़ी महंगी ऐनक करने वाला चेयरमैन, इसको एक दिन के लिए हथकड़ी लगी है, ये एक दिन के लिए थाने गया है, तो ये भीख किससे मांग रहा है और किस बात की मांग रहा है? तो चेयरमैन क्यों बना बैठ रहा है? रिजाइन दे और घर जाए, कंबल में अपने वो करोड़ों रुपए कमाए जो है ना वो अदालतों में। वैसे भी जजों की इनके साथ गिटमिट होती है, गिटमिट। 2 जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, एक मोहम्मद अली मजहर और एक हैं जी रिजवी साहब। रिजवी साहब ये 2 सुप्रीम कोर्ट में, चेक कर लें, ये समधी हैं। सिंध में इनके बारे में मशहूर है, पहले ये सिंध में थे कि बाय 1 गेट 1 फ्री, कि एक से बात कर लें तो यानी बात दोनों आपकी तरफ होंगे, क्योंकि पहले वाला माल पकड़ लेता है, दूसरे को पता होता है किसने माल पकड़ लिया। सिंध में मशहूर है ये, सिंध हाई कोर्ट में मशहूर है, गेट 1 बाय 1 फ्री। मैंने आपको कल भी बताया था कि फैसले इसी तरह होते हैं और ये बड़े बड़े वकला इसी तरह अपने हक में फैसले कराते हैं। इनकी फीसों का पता है आपको कितनी फीस है इनकी? 1 करोड़ फीस है तो उसमें 10 लाख जज को मारा। बहरहाल ये बैरिस्टर गौर ने जो है वो फोसी की है कल। फोसी का मतलब गोबर होता है कि ओ ये जी हम भीख मांगते हैं। उससे जो अगली खबर है वो खबर ये है कि रात गए अरब अमारात ने सऊदीया की बात मान ली है। अरब अमारात का पता है मसला क्या है? अरब अमारात में अरब का में बाहर वाले ज्यादा हैं, एक बात। दूसरी बात ये पैसा ज्यादा है, रकबा कम है। अब वो ईस्ट इंडिया कंपनी बनने के चक्कर में है, वो और इलाके हथियाने के चक्कर में है। लेकिन जो कुछ भी हो सऊदीया से तो उसका मुकाबला नहीं हो सकता। और वैसे भी मेरी जाती राय है कि हम 2 फरीकों के दरमियान सऊदीया के साथ हैं फिलहाल। इस वजह से नहीं कि वो कोई आसमान से उतरे हैं या वो कोई इस्लाम के ठेकेदार हैं, इस वजह से कि अभी तक मोहम्मद बिन सुलेमान ने इब्राहिम अकॉर्ड पे साइन नहीं किए। इस वजह से कि ये कुत्ता बन चुका है यूएई इजराइल का, इसके गले में इजराइल का पट्टा है और मोहम्मद बिन सुलेमान ने स्टैंड लिया है कि फ़लस्तीन की रियासत हो। इस मामले में हम मोहम्मद बिन सुलेमान के साथ हैं। लेकिन ये खबर आ रही है उन्होंने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि यमन से निकल जाए, और अब खबर आ रही है कि अरब अमारात ने कहा है कि वो 24 घंटों में वो इलाका खाली कर देंगे। अगली खबर जो इस्लामाबाद के हलकों में वो फैल रही है वो ये कि मोहम्मद बिन सुलेमान ने जो है वो जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात से इनकार किया है, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर जो है वो बॉस समझ चुके हैं मोहम्मद बिन जैद को। अब देखें ना, राहिल शरीफ को मेडल मिलता है किंग अब्दुल अजीज, तो उनके गले में मेडल डालते हैं सुलेमान बिन अब्दुल अजीज खुद किंग। बाजवा को मिलता है तो उनके गले में मेडल डाला जाता है मोहम्मद बिन सुलेमान। अब शाहजी को मिला है मेडल तो वो दिया है वजीर दिफा ने। अब यहां से खुद अंदाजा कर लें कि किस तरह डिग्रेड हो रहे हैं तल्लुकात, और इसमें बहुत सारी वजूहात हैं। एक वजह मैंने आपके सामने बता दी कि हमारा झुकाव अमारात की तरफ ज़्यादा है। अभी पिछले दिनों अमारात ने फौजी फाउंडेशन के शेयर्स भी खरीदे हैं। उसके बाद अगली खबर जो वायरल हो रही है वो एक तुर्क खातून का जो है वो इंटरव्यू है, सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं। वो कहती हैं कि अगर तुर्की में
رجب طیب اردوان اور عمران خان کا مقابلہ کرایا جائے تو عمران خان جیت جائیں گے۔ وہاں پاکستان کا مطلب ہے عمران خان اور عمران خان کا مطلب ہے پاکستان۔ یہ انٹرویو سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہو رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ترک بہت زیادہ پسند کرتے ہیں عمران خان کو۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ آج کل حکومت نے اور بھائی لوگوں نے یہ نجومی ہائر کیے ہیں، وہ ایک سامع خان ہے، اس کے علاوہ اور بہت سارے طوطے فال، ہاتھ دکھانا، یہ جہاں بہت دھندا چلتا ہے، ماتھا دکھانا، اپنا اور اپنی ماں کا نام بتا کے جادو ٹونے کہ میری ساس کی لات ٹوٹ جائے، میری ساس جو ہے نا کیچڑ میں گر جائے اور میری بہو پہ جن چمڑ جائیں، چڑیل، یہ جہاں پہ ہے، یہ جہاں پہ ہے ضعیف جو عقائد لوگ ہیں، کیونکہ جتنا کاروبار جہاں پہ مزاروں کا ہے، حسن نثار نے کہا تھا جس ملک میں جتنے مزار وہاں پہ اتنی پھٹکار، یہ حسن نثار نے کہا تھا، کیونکہ ایک پیر صاحب کا مرغا جو ہے وہ بڑا لاڈلا وہ مر گیا ہے تو اس کی باقاعدہ قبر بنائی گئی ہے اس مرغے کی، اور وہاں پہ مرید جو ہے وہ دھمالیں ڈال رہے ہیں۔ یہ پھر قومیں اسی طرح ہوتی ہیں، بتوں سے تجھے امیدیں خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ اور کافری کس کو کہتے ہیں؟ تو بہرحال یہ انہوں نے ہائر کیے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ 2026 میں نا 2026 جو سال ہے وہ جنرل عاصم منیر کا ہے۔ اب مجھے یہ نہیں پتا، میں دیکھوں گا گوگل پہ کہ فیلڈ مارشل کے بعد کون سا عہدہ ہوتا ہے، یعنی وہ بنتا ہے یا اس کو کہتے کیا ہیں۔ انہوں نے چکا ہوا ہے فیلڈ مارشل کو، چکا ہوا۔ ہاں ان کو اپنی طلاقوں کو نہیں پتا کہ کتنی ہوں گی کب ہوں گی، یہ ان کو نہیں پتا، لیکن ان کو 2026 کا پتا ہے۔ پی ٹی آئی پہ مشکلات بڑھیں گی، عمران خان کی مشکلات بڑھیں گی، اور فیلڈ مارشل جو ہے وہ یورپ کے کم از کم 15 ملک جو ہے وہ فتح کریں گے، کم از کم یورپ کے 15 ملک۔ ہم نے تو 47 سے لے کر 2025 تک سوائے آئی ایس پی آر کے گانوں کے 1 انچ فتح ہوتے نہیں دیکھی۔ یہ کشمیر کے 4 ضلع وزیروں نے، آفریدیوں نے، محسودوں نے جو اب دہشت گرد بن گئے ہیں، جن کے بارے میں قائد اعظم نے کہا تھا کہ بغیر تنخواہ کے پاکستان کی فوج ہے، انہوں نے یہ 4 ضلع چھینے تھے انڈیا سے، اور اگر قائد اعظم خود جنگ بند نہ کرواتے تو وہ سارا چھین لیتے۔ ہم نے تو نہیں دیکھا۔ بہرحال یہ ٹی وی پہ آئے بیٹھے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فلانے سیارے والے کا یہ ہوگا، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میرا سیارہ یا ستارہ کون سا ہے، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا۔ 12 لوگ ہر ہفتے پڑھتے ہیں اور روزانہ پڑھتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہوگا، تو ان باتوں میں نہ آیا کریں۔ ان کو ہائر کیا ہے بھائی لوگوں نے اور حکومت نے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ جو نئے خریدار آئے ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ پی آئی اے کا نام چینج کریں گے، اور حکومت نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب بک سکتی ہے تو نام وہ چینج نہیں کر سکتے۔ اس وقت آپ کو خیال نہیں آیا، اس وقت آپ کو خیال نہیں آیا جب آپ بیچ رہے تھے، تو اب انہوں نے کہا ہے ہم نام چینج کریں گے، ہم کھوتا سروس یا اٹھ سروس رکھیں گے، یہ ان کی مرضی ہے۔ بہرحال جی یہ خبر ہے۔ اس کے بعد طارق فضل چودھری، یہ بندہ اسٹیبلشمنٹ کا خاص ٹاؤٹ ہے، یہ تقریباً 60,000 ووٹوں سے ہارا ہے اسلام آباد میں، لیکن پھر فارم 47 مل گیا۔ ان کو اپنے گھر والوں سے بھی شرم نہیں آتی، بلکہ ان کے گھر والے بھی اسی طرح ہوں گے۔ میری زبان میں کہتے ہیں جت جائے سمون اٹھ جائے جمون، جیسے سوتے ہیں ویسے پیدا ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہتا ہے کہ دیکھیں جی مقبوضہ کشمیر میں بھی جو ہے وہ احتجاج کی اجازت نہیں ہے، اندازہ کریں، یہ وزیر ہے۔ سوال ہوا کہ پی ٹی آئی جلسہ نہیں کر سکتی، جلوس نہیں کر سکتی، تو وہ کہتا ہے مقبوضہ کشمیر میں بھی اسی طرح ہے، یعنی یہ مقبوضہ پاکستان ہے۔ اس کا مطلب یہی تھا یہاں پہ چند گھرانوں کا اور ان کے پیچھے چند بھائی لوگوں کا قبضہ ہے۔ ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں۔ یا افریدی، یعنی اگر آپ نے، یعنی بغیرتی کسے کہتے ہیں؟ بغیرتی، تو
تو آپ نے اگر اس کی شکل دیکھنی ہے بغیرتی کی، جس طرح ہوا کی شکل نہیں ہے، بغیرتی کی شکل دیکھنی ہے تو وہ یہ جاج آفریدی ہے۔ اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ جب اس نے تیسرے نمبر پہ چیف جسٹس کا حلف لیا تو اس کی ماں اس سے ناراض ہو کے چلی گئی کہ یہ کام نہ کرو، منصور علی شاہ اور جسٹس منیب کو دھوکہ نہ دو، تمہارے دوست ہیں۔ وہ چلی گئی۔ اس کے بارے میں مشہور ہے اس کے گھر والے اس سے ناراض ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے پھر پیٹ ہوس، یہ تقریباً 20 گاڑیاں لے کر پہنچا ہے کل تھرپارکر۔ اب تھرپارکر مور دیکھنے گیا ہے، گھاس دیکھنے گیا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے اور لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بنیادی انسانی حقوق کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور یہ جو ہے وہ تھرپارکر گیا ہے جی، اس کا آپ پروٹوکول دیکھتے، اس کا ٹیکہ دیکھتے۔ ان لانتیوں کو یہ شرم نہیں آتی کہ 45% لوگ جو ہے وہ غربت سے نیچے چلے گئے ہیں۔ وہ لانتی 2 گاڑیاں لے جاؤ، 4 لے جاؤ، وہ لانتی، اور تم کر کیا رہے ہو پاکستان کے لیے؟ بہرحال اگر آپ نے بغیرتی کو مادی شکل میں دیکھنا ہے تو وہ آپ دیکھ لیں جو ہے نا وہ اس کو جاج آفریدی کو۔ کل فیصلہ آیا ہے الیکشن ٹریبونل کا کہ جی نواز شریف جو ہے وہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ وہ جیت گیا ہے، اور جاسمین راشد، ڈاکٹر یاسمین راشد، میرے منہ پہ چڑھ گیا یاسمین راشد جو ہے وہ ہار گئی ہیں، اور یہ ہمیشہ ان کو ٹیکنیکل انصاف ملتا ہے۔ مرحوم عبد القادر حسن بہت بڑے کالم نگار تھے، بہت محب وطن پاکستانی تھے، فوت ہو گئے ہیں۔ ان کا ایک کالم نظر سے گزرا اور پرانی یادیں جو ہے نا وہ تازہ کی۔ یہ نواز شریف کون ہے؟ ایک تو جاتی امراض سے پتہ کر لیں کہ دلہ یعنی وہ جو ہے نا دلہ شیرے بیچنے والا وہ کون تھا، وہ نواز شریف کا کیا لگتا تھا، وہ ایک خاص بازار میں گجرے کیوں بیچتا تھا۔ ایک تو یہ تعارف ہے۔ یہ جو جدید تعارف ہے یہ عبد القادر حسن نے کرایا ہے، اس کو غور سے سنیں۔ بشرا رحمان لکھتی ہیں، بہت بڑی لکھاری ہیں یہ، اگر ان کا آپ نے ناول نہیں پڑھا نا تو ان کے ناول پڑھیں، کمال کے ناول ہیں بشرا رحمان کے، MNA رہی ہیں، MPA رہی ہیں۔ بشرا رحمان لکھتی ہیں، ہم اسمبلی کی خواتین سمٹ کر ایک طرف کھڑی تھیں کہ لیفٹیننٹ جنرل جیلانی وہاں سے گزرے اور پوچھا کہ کیا آپ نے چائے پی لی ہے؟ ہم نے کہا کہ اندر بہت رش ہے اس لیے ہم اندر نہیں گئے۔ کہنے لگے ادھر آ جائیں، آپ کو یہاں چائے پلواتے ہیں۔ ہم ایک سائیڈ روم میں آ گئے، اندر آئے تو دیکھا کہ وہاں نواز شریف اور ان کے کچھ خاص عزیز موجود ہیں اور چند خاص الخاص MNA اور MPA بھی۔ یہ نواز شریف کو وزیر اعلیٰ بنانے کی تقریب تھی۔ DGISI غلام جیلانی خان گورنر پنجاب، میاں نواز شریف مبارکبادیں وصول کر رہے تھے اور گورنر جیلانی اپنے اس انتخاب کی داد لے رہے تھے۔ لوگ کہہ رہے تھے کیا بندہ چنا ہے، کیا ہیرا چنا ہے، انشاءاللہ پاکستان کا بیڑا غرق کرے گا۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، وہ اپنی جو ہے انتخاب کی داد لے رہے تھے۔ گورنر جیلانی نے ہمیں بیٹھنے کو کہا اور ویٹروں کو حکم دیا کہ وہ چائے یہاں لے آئیں۔ غور کرنا ہے، نواز شریف ابھی تک کھڑے ہوئے تھے، گھبرائے ہوئے اور لجائے ہوئے، شرماتے ہوئے، جیسے ان کو ابھی تک اپنے وزیر اعلیٰ بن جانے کا یقین نہیں تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ اس کی بیٹی ووٹوں کے بغیر بنی ہے، یہ کون سا جو ہے نا وہ ووٹوں سے بنا تھا؟ جی یقین نہیں تھا، بات بات پر نروس ہو رہے تھے۔ اتنے میں بڑی سی پگڑی دار بیرے چائے کے ٹرے اٹھائے ہوئے قطار اندر قطار داخل ہوئے۔ آپ نے دیکھا ہے نا، یہ گوروں نے ہماری پگڑیوں کی بے عزتی کی تھی اور بیروں کو بڑی بڑی پگڑیاں پہنا دی۔ وہ بڑے بڑے ترے جو مولانا عبدالستار خان نیادی لگاتے تھے، نواب آف کالا باغ لگاتے تھے، گوروں نے پہنا دی بیروں کو۔ ابھی بھی چلے جائیں 5 سٹار ہوٹلوں میں تو وہ ان کو بڑے بڑے ترے لگے ہوئے ہیں، تو وہ بیرے آ گئے جی، قطار اندر قطار داخل ہوئے اور چائے اور لوازمات کی سروس شروع کر دی۔ ایک بیرا ٹرے لے کر ادھر بڑھا جہاں گورنر جیلانی اور نواز شریف چند شرفا کے ساتھ
کھڑے تھے. غور کرنا ہے. نہ جانے جنرل جیلانی کو کیا سوجی کہ انہوں نے ایک دم ایک ویٹر کے سر سے پگڑی اتار کر نواز شریف کے سر پر رکھ دی. کس کے سر سے اتار کر؟ ویٹر کے سر سے. اور کس کے سر پر؟ نواز شریف کے سر پر رکھ دی. کمرے میں ایک فلک شگاف کہکا بلند ہوا. ہکا بکا ویٹر کبھی جنرل جیلانی اور کبھی نواز شریف کو دیکھتا. نواز شریف کے ہاتھ بے اختیار اٹھے مگر پگڑی تک پہنچ کر رک گئے. نواز شریف جو پہلے لال ہو رہے تھے اب پیلے پڑ گئے. ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ پگڑی اتار دینی چاہیے یا سر پر رکھنی چاہیے. یہ اعزاز ہے یا مذاق ہے؟ یہ تابعداری ہے یا ماتحتی ہے؟ اس پر ہنسا جائے یا اس پر رویا جائے. یہ ہے نواز شریف، یہ جس کے حق میں ایک اور لعنتی، ایک اور مجوسی، ایک اور یہودی جج نے فیصلہ دیا ہے کہ یہ جو ہے وہ جیت گیا ہے اور جو ہے نا وہ یاسمین راشد جو ہے وہ ہار گئی ہیں. اب رضیہ نے 2 خصموں سے پیسے پکڑ رکھے ہیں. یہ بڑا خصم ہے سعودیہ، بڑا خصم، کیونکہ اس کے ہیں $4 ارب اسٹیٹ بینک میں. دوسرا خصم ہے محمد بن زید، اس کے ہیں $3 ارب، 4 اور 3 7، اور $5 ارب ہیں چین کے. وہ زیادہ شادیاں نہیں کرتے، ٹوٹل ہو گئے $12 ارب. اب رضیہ 2 خصموں میں پھنسی ہوئی ہے. یہ تو ہوتا ہے، اس طرح تو ہوتا ہے. اس طرح کے کاموں میں قوم پہ جب آپ چڑھ دوڑتے ہیں، جب آپ قوم کو سوٹے مارتے ہیں، جب قوم آپ کے پیچھے نہیں ہوتی، آپ کرتے ہیں عیاشیاں، آپ لوٹتے ہیں الیکشن. اب 2 خصموں سے انتخاب کریں کہ کس کا انتخاب کرنا ہے. یعنی کوئی کہہ رہا ہے، اور پھر ان کے جو پیسے ہیں زیادہ وہ دبئی میں ہیں $100 ارب. $100 ارب کس کا ہے؟ میرا ہے، آپ کا ہے، ان کا آگے فرنٹ مین ہے. یعنی ہے نواز شریف کا، آگے محمود نیازی ہے. ہیں زرداری کے، آگے جو ہے نا وہ جمال نائی ہے. ہیں شہباز شریف کے، آگے بالو مسلی ہے. ورنہ شادی کے کارڈ اور پورا جہاز لے گئے وہاں پہ شادی کا کارڈ دینے کے لیے. اب 2 خصموں میں یہ پھنسے ہوئے ہیں کہ سعودیہ کا انتخاب کریں یا UAE کا انتخاب کریں، کیونکہ بیانہ دونوں سے پکڑا ہے. اب رات کو کیا ہوگا؟ پھر کہتے ہیں کہ جی ذہنی مریض کہا جاتا ہے. یعنی ایسا ذہنی مریض ہی کر سکتا ہے نا، ایسے ذہنی مریض ہی کر سکتے ہیں. عمران خان نے جس کو کہا آپ جانتے ہیں، ایک ذہنی مریضہ وہ نواز شریف کی کڑی ہے جسے ہر جگہ پہ اپنا تھوبڑا لگانے کا شوق ہے. رات 11 بجے افواہیں اڑی کہ جی آپریشن ہونے لگا ہے. علیمہ خان اور ان کے ساتھ 2 بہنیں اور کچھ کارکن تھے. پھر 1 بجے جو ہے وہ عمر بن سعد کا لشکر پہنچتا ہے. اس میں شمر ذیل جوشن ہوتا ہے، لیکن یہ 2025 کے شمر اور جو ہے نا وہ عمر بن سعد ہیں. شمر کے بارے میں بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ حافظ تھا. گھوڑوں کے بجائے وہ واٹر کینن کو آگے بڑھنے کا حکم دیتے ہیں. ہلکی ہلکی بارش آلریڈی ہو رہی ہوتی ہے. پھر عمر بن سعد اور شمر ذیل جوشن وہ واٹر کینن کو حکم دیتے ہیں اور واٹر کینن جو ہے وہ پانی چھوڑتا ہے. اس دفعہ انہوں نے کچھ بندوبست وہ کر کے آئے تھے، یعنی کوئی برساتیاں، کوئی شاپر، لیکن وہ واٹر کینن کا کہاں مقابلہ کر سکتی ہیں. بہرحال جو کارکن تھے وہ دائرہ بنا کر جو ہے ان 3 بہنوں کے ارد گرد کھڑے ہو گئے. پھر اس کے بعد ان 3 بہنوں کو گرفتار کیا جاتا ہے اور کارکنوں کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے اور ان کو چھوڑا جاتا ہے چکری. شام کے بازار میں ان کو لے جایا جاتا ہے، وہاں پہ چھوڑ دیا جاتا ہے. لیکن وہاں پہ علیمہ خان
وہ کہتی ہیں کہ اگر کارکنوں کو آزاد نہ کیا گیا تو ہم واپس آتے ہیں، ہم پھر وہاں بیٹھیں گے۔ یہ دھمکی کام کر گئی اور جتنے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا تھا وہ جو ہے ان کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ کام عام بندہ کر سکتا ہے جس کا عام ذہن ہو، عام، جس کو کوئی بیماری نہ ہو، جس کا ذہنی توازن ٹھیک ہو، جو اپنے آپ کو فرعون نہ سمجھے، عام بندہ سمجھے، جو قرآنی آیات کے حوالے نہ دے کہ یہ کس کی بہنیں ہیں؟ عمران خان کی۔ کون عمران خان؟ شوکت خانم، ہسپتال والا۔ کون سا عمران خان؟ صحت کارڈ دینے والا۔ کون سا عمران خان؟ ورلڈ کپ جتوانے والا۔ کون سا عمران خان؟ ختم نبوت کا مقدمہ اقوام متحدہ میں لڑنے والا۔ شاید وہی تکلیف ہے، وہی تکلیف ہے، کیونکہ بڑے بڑے عہدوں پر بڑے بڑے مشکوک لوگ بیٹھے ہیں، بڑے بڑے باریک واردات یہ بیٹھے ہیں۔ اس کو یہاں پہ روکتے ہیں، آپ لوگ ناراض ہوتے ہیں۔ اگلی انشاءاللہ جو ملاقات ہوگی آج شام کو مزید بات کریں گے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔